सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने हज़रत से सुना। वक्त है और हमें बड़े भाई रहीम साहब को भी सलाम करना है और दो तीन शेर आपको मुझसे भी सुनने हैं। बिल्कुल पढ़िए, मुकम्मल पढ़िए। और कुछ लोग ऐसे भी पैदा हैं हमारे दरमियान, कुछ नहीं पूरी जमात कर जो इल्म गैब पर एतराज़ करते हैं। इंसान नहीं है वो जानवर है, समझता है, लेकिन वो उससे भी बदतर है। जो लोग यहाँ वहाँ खड़े हैं उनसे गुजारिश है, ये बड़ी मुतबर्रक महफिल है, यहाँ आके बैठ जाए। मैं बोलना ज़्यादा नहीं चाहूँगा क्योंकि बाउंड्री से जो बाहर होता है जानते हैं क्या होता है, अंदर आ जाएंगे। बाबा से बड़ा गुरुशी सैयदना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। बहुत अच्छा आपका माइक बजा है, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके माइक साउंड को भी सलामत रखे। एक मरतबा और झूठी खुशी पड़े जो एतराज करते हैं, मैं अशार के जरिए उन्हें जवाब देता हूँ। झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह या रसूल और जरूर आशिक और गुलाम सुन के तो मचल जाना चाहिए। मैंने जिनका अकीदा है कि कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा अकीदा है कि सरकार सब कुछ आशिक बोलेगा, मैं नहीं कहूँगा, मैं बोलूँगा आप भी बोलेंगे कि मैंने सरकार जानते हैं सहाबाना कि बगैर सहाबाना सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं। अरे कहते हैं, लेकिन वो धोखा है, झूठ है। हमको धोखा दे सकते हैं, रसूल पाक को धोखा नहीं दे सकते, है ना। अंदाज़ आशिकाना सरकार जानते हैं, अरे अंदाज़ आशिकाना सरकार जानते हैं। अरे अपना है अपना, अपना है अपना, अपना है बनाया सरकार अपना, जैसे भी आवाज आ जाए, अपना है सरकार
جلدی پڑھ دوں گا کہتے ہیں سبحان اللہ. جس شعر کا انتظار ہے میں سمجھتا ہوں جس نے اس کلام کو سنا ہے اسے سوری سے انتظار ہے کہ میں اس شعر کو ضرور پڑھوں گا. کیسے سمجھ سکیں گا احباب رضا کو ندیدہ خلافت حق چار یار نعرہ خلافت حق چار یار نعرہ مسائل کی میری ادھوری تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ نماز میں کیا ضروری ہے تو سورہ فاتحہ اور کوئی بھی صورت یادی الا بنا الکوثر یا کوئی بقرہ شریف اس کے ساتھ پھر التحیات تشہد جس کو کہتے ہیں تحیات للہ والصلوات پوری اور درود ابراہیم. ٹھیک ہے, اتنا اگر کسی کو یاد ہو جائے اور نماز میں پڑھ عورت میں یا مرد اس کی نماز ہو جائے. ٹھیک ہے, مسائل کی بات مسئلہ تھا تاکہ کسی کے ذہن میں رہتا خالی اتنا بتائے تھے تو تحیات واجب ہے وہ بھی ضروری میں نے پورا کیا تھا لیکن میں عام طور سے بتا دیتا ہوں. اور گھر میں عورتوں کو بھی آپ اتنا کم سے کم یاد کرائیں جو بغیر پڑھے لکھے ہندی میں بھی کتابیں ہیں ان کو سکھائیں بتائیں, بہت ضروری ہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ वज़ू करे खुदा। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ वज़ू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए। और गैर में जल जाए बेदीनों के दिल, गैर में जल जाए बेदीनों के दिल। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मरोबत कीजिए। गैर में जल जाए बेदीनों के दिल। एक शेर और कहूं, आला हज़रत फरमाते हैं शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लबों में होना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आइए सबसे पहले हम आप मिलकर एक बार गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर पुनूर शाफी और मंशूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मोहम्मद अल करम बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह हम आशिक़ रसूल हैं और इश्क ही ये ईमान की दलील है। जिसके अंदर इश्क होगा रसूल का वही मुसलमान है, और जिसके अंदर इश्क रसूल नहीं वो मुर्दा है, वो मुसलमान है ही नहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इश्क का भी तकाजा है, इश्क का भी तकाजा है। मैं असल मौजू पर आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। इश्क का तकाजा क्या है? मेरे सरकार फरमाते हैं फिर सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक बनाएगी। और फरमाते हैं तुम्हारी दुनिया की तुम्हारी दुनिया में से मुझे नमाज पसंद है। और भी दो चीजें हैं मुझे इसी पर गुफ्तगू करनी है कि नमाज पसंद है। तो इश्क का तकाजा है कि जो महबूब को पसंद हो वही किया जाएगा। मेरे सरकार फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक बनाएगी। तो हम अगर सरकार से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो नमाज की पाबंदी भी करेंगे। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला उसमें इरशाद फरमाता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बुराइयों और बेहयाइयों से रोक देती है। इस पर एक इतराज है कि बहुत से लोग हैं जो नमाजें पढ़ते हैं लेकिन वो गीबत भी करते हैं। नमाज पढ़ते हैं, माँ बाप को तकलीफ भी देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, शराब भी पीते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जुआ भी खेलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो जुल्म भी करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? रब ने फरमाया, रब का फरमान है वो सही है, हक है, हमारा ईमान है, ला तब्दील लिकलिमतिल्लाह, अल्लाह की बातें बदलती नहीं। इसमें नमाज का कोई कसूर नहीं है बल्कि नमाजी का कसूर है। उसकी वजह यह है कि हमारी नमाज सही नहीं होती, या तो आपका गुस्ल सही नहीं होता, या आपका वजू सही नहीं होता, या आप नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ पाते। इसलिए हमको नमाज बुराइयों से नहीं रोक पाता। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो गया? वजू के, नमाज के और गुस्ल के मसाइल को सीखें। इसके लिए आपको उलमा के पास जाना पड़ेगा। एक बात गौर से सुन लें, मसाइल पूछने के लिए किसी मूंगफली बेचने वाले के पास या पान ठेले वाले के पास मत जाना है मसला पूछना है तो आलिम दीन से पूछना। हज़रात, नमाज में सुस्ती करने वालों के ताल्लुक से हज़रत इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह ने एक हदीस शरीफ को मुकाशिफुल कुलूब में नकल फरमाया है। जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं उन पर 15 मसाइल होते हैं, 15 मुसीबतें, उनमें से 5 तो दुनिया ही में। एक तो ये कि उसके चेहरे से सालिहीन का नूर खत्म कर दिया जाता है। जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं उनके चेहरे से नूर खत्म हो जाता है और
عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اور جو نفل وغیرہ جو عبادت کرتے ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور اگر کوئی نیک بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو بھی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اور جب وہ مرتا ہے سرکار فرماتے ہیں وہ بھوکا مرتا ہے، جمال میں سستی کرنے والا مرے گا تو بھوکا مرے گا، اور فرماتے ہیں وہ جب مرتے وقت وہ ذلیل ہو کے مرے گا۔ اللہ اکبر، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو کے مرے گا، اور فرماتے ہیں پیاسا مرے گا، ایسا پیاسا مرے گا کہ سمندر کا جتنا پانی ہے اس کو پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ اللہ اکبر، یہ تو مرتے وقت کے 3 مسائل ہو گئے۔ کہتے ہیں جب مرے گا قبر میں جائے گا وہاں پر بھی اس پر 3 مصیبتیں آئیں گی۔ ایک تجھے کہ جب وہ قبر میں جائے گا اس کی قبر اس پر تنگ ہو جائے گی، اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی اور قبر اس کو دبا دے گی۔ نمبر 2، اس کی قبر میں آگ بھر دی جائے گی، وہ آگ کے انگاروں پہ لوٹے گا اور یہی قیامت تک وہ عذاب میں اسی طرح مبتلا رہے گا۔ نمبر 3، ایک گنجا سانپ جس کی آنکھوں سے آگ کی لپٹ نکلتی ہوگی، اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے اور ایک ناخن اتنا بڑا ہوگا کہ ایک رات اور دن اس پر سفر کرے گا، اور وہ سانپ کہے گا میں تجھے ڈسوں گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھا، فجر سے لے کر ظہر تک وہ سانپ ڈسے گا، اور ایک بار جب ڈسے گا تو 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، اور یوں ہی اسے ڈستا رہے گا ظہر تک، اور جب اس نے ظہر کی نماز بھی قضا کر دی تو اسے عصر تک ڈسے گا، اور اس نے عصر کی بھی نماز قضا کر دی تو اسے مغرب تک ڈسے گا، اور اس نے مغرب کی بھی نماز قضا کر دی تو اسے عشاء تک، اور عشاء کی بھی نہ پڑھی تو فجر تک، اسی طرح قیامت تک وہ اسی طرح عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور جب میدان محشر میں اٹھے گا 3 مسائل اس وقت اس پر نازل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ اکبر، اور نمبر 2 اس کا حساب بڑی سختی کے ساتھ لیا جائے گا، نمبر 3 اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا اس حدیث شریف سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ ہم کو نماز نہیں قضا کرنا چاہیے۔ میدان محشر کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب فرمائے گا اے محشریوں رکوع کرو، جو لوگ یہاں پر رکوع کرتے ہیں وہ تو رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن جو یہاں نماز نہیں پڑھتے رکوع میں جاتے ہی نہیں، ان کی پیٹھیں تختے کی طرح ہو جائیں گی، آگے کے جھکنے کے بجائے وہ پیچھے گریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں نے توبہ کر لی ہے، مجھ سے زنا ہو گیا، اور اس زنا سے بچہ پیدا ہوا اور بچے کو میں نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے عورت یہاں سے جلد چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آئے اور اللہ کی طرف سے آگ آئے اور ہمیں جلا دے۔ حضرت جبرائیل فوراً آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عورت جس نے توبہ کر لی ہے یہ ضرور بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑی مجرم ہے، لیکن تم نے اس سے بھی بڑا مجرم نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جبرائیل اس عورت سے زیادہ گنہگار، اس عورت سے زیادہ خطاکار، اس عورت سے زیادہ سیاہکار کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ بدکار شخص وہ ہے جو جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ کتنا ضروری ہے ہم سب پر نماز پڑھنا۔ حضرات محترم، ہم غوث اعظم کے ماننے والے رکن ہیں،
اور سچے عاشق ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے تو اسے قبرستان میں دفن نہ کرنا. ایک شخص آیا غوث اعظم کے پاس تو مرید کہنے لگا حضور میں بہت غریب ہوں, میرے گھر میں بے برکتی ہے, میرے گھر میں سب بیمار رہتے ہیں, بڑی پریشانیاں ہیں گھر میں. غوث اعظم نے فرمایا جاؤ اور گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو. وہ مرید آتا ہے اور گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دیتا ہے. پردہ ڈالنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے گھر میں رحمت و نور کی بارشیں ہونے لگی, بیماریاں ختم ہو گئی, برکتیں ہی برکتیں ہونے لگی, اس کے کاروبار میں برکتیں ہونے لگی. وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا آخر وجہ کیا ہے, ابھی تک تو میرے گھر میں بے برکتیاں تھی, میرے گھر میں مصیبتیں تھیں, لوگ بیمار ہی بیمار رہا کرتے تھے, آخر پردے میں کون سا راز ہے. حضور غوث اعظم کے پاس پہنچا, کہنے لگا حضور ذرا بتا دیں آپ اس پردے میں پردہ ڈالنے میں راز کیا ہے. غوث اعظم نے فرمایا سنو مسلمانوں, سچے غوث اعظم کے ماننے والے بنو. غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک تم نے اپنے دروازے پر پردہ نہیں ڈالا تھا, دروازہ کھلا رہتا تھا, کوئی بے نمازی جب تمہارے دروازے کے سامنے سے گزرتا تھا, اس بے نمازی کی منحوس نظر جب تمہارے گھر پر پڑتی تھی, اس کی وجہ سے تمہارے گھر کی برکتیں ختم ہو جایا کرتی تھی, تمہارے گھر میں مصیبتیں آ جایا کرتی تھی. پتا چلا اگر بے نمازی کی نظر گھر میں پڑ جائے تو گھر کی برکتیں چلی جائیں. اب بتاؤ جس گھر میں بے نمازی رہتا ہے اس گھر کا کیا. اب کہتے ہیں ہم پریشان ہیں, ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. غوث اعظم کے نام پر لنگر اٹھانا بہت آسان, کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو, کوئی بھی نفلی عبادت کرو, خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. پہلے نماز ہے, بعد میں یہ مستحبات ہے. نئی نماز کے نام پر لنگر اٹھانا بہت اچھی بات ہے, لیکن نئی نماز کا پیغام بھی تو سنو. ابھی آپ نے سنا ایک نماز پڑھ لیتے پھر کہتے لاؤ پانی وضو کروں گا نماز پڑھوں گا. حضرات فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد ایک ضعیفہ تیل لے کے جا رہی تھی, ٹھوکر لگی, گر گئی, اس کا تیل گر گیا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی اے عامر المومنین میں غریب ہوں, ضعیف ہوں, اور میں تیل لے کر جا رہی تھی, راستے میں ٹھوکر لگی, تیل گر گیا, زمین نے میرا تیل پی لیا ہے, اب میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں, میں کہاں سے تیل لاؤں. تو فاروق اعظم نے خط لکھا, وہ ضعیفہ کو دے دیا اور کہا جاؤ زمین کو دے دو. وہ ضعیفہ اس خط کو لے کر آتی ہے اور زمین پر رکھ دیتی ہے. جیسے ہی اس خط کو زمین پر رکھنا تھا, زمین نے اپنا سینہ چیر لیا اور ضعیفہ کو جو اپنے سینے میں تیل کو پی لیا تھا فوراً اس کا تیل واپس کر دیتے. ذرا غور کریں آپ اس پرچے میں کیا لکھا تھا. فاروق اعظم نے اس میں کیا لکھا تھا, اس میں لکھا تھا اے زمین اس ضعیفہ کا تیل واپس کر دے ورنہ تیرے سینے میں بے نمازی کو دفن کر دوں گا. حضرات بے نمازی کے نام سے زمین کاٹ گئی, اپنا سینہ چیر کر تیل دے دینا تو مناسب جانا, لیکن بے نمازی کے نام سے ڈر گئی. حضرات بتائیے بے نمازی سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تمہاری دنیا بھی مجھے نماز پسند ہے. حضرات محترم زیادہ وقت نہیں ہے ورنہ اور گفتگو کرتا, مجھے اور کچھ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ کیا ہے ہر موضوع پہ بات کرنی ہے. آج ہمارے نوجوانوں میں ہمارے اندر خرافاتی اس قدر پیدا ہو گئی. آج ہم آخر پیچھے کیوں ہیں, مسلمان ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے. اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ مسلمان نوجوان اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں, ماں باپ کو ستاتے ہیں, ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں, اسی لیے وہ ترقی کا سبب نہیں بن پاتا. اگر ترقی چاہتے ہو, اگر کامیابی چاہتے ہو, اگر دنیا میں سرخرو ہونا چاہتے ہو اور آخرت میں بھی سرخرو ہونا چاہتے ہو تو نماز کی اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور ان سے دعائیں لو, یہاں بھی کامیاب ہوگے وہاں بھی کامیاب ہوگے. میرے آقا فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی رات اس طرح گزاری, اس طرح صبح کی کہ اس کے ماں باپ سے راضی رہے. فرماتے ہیں
जन्नत के 2 दरवाजे इसके लिए खोल दिए। फरमाती है अगर उनमें से एक ही हो, एक को राजी रखा माँ या बाप, तो उसके लिए एक दरवाजा खोल दिया जाता है। और फरमाते हैं जिसने अपने माँ बाप को नाराज किया, यहाँ तक कि रात गुजर गई, सुबह हो गई, और फरमाते हैं उसके लिए जहन्नम के दोनों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर उनमें से एक को नाराज किया तो एक जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाता है। सहाबा ने पूछा अगर वो जालिम हो तो, पूछा अगर माँ बाप जालिम हो तो, फरमाया अगर माँ बाप जालिम हो उसके बावजूद उनकी खिदमत करना, उनकी इज्जत करना तुम पर लाजिम और जरूरी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला उफ़ वला तनहरुमा, उन्हें ना झड़को ना उन्हें उफ़ कहो। एक रिवायत पढ़ने में आई थी, वो बयान कर दूं। एक बूढ़ा बाप अपने बच्चे से कहता है, ए मेरे बेटे जरा बताओ सामने क्या बैठा हुआ है। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर वो कौवा बैठा हुआ है। बाप ने दोबारा वही सवाल कर दिया, तो बेटे वो क्या है। तो बेटे ने कहा अब्बा अभी तो नहीं बताया, इतनी जल्दी भूल गए, कौवा बैठा हुआ है। दोबारा फिर पूछ दिया बाप ने, बताओ जरा बेटे बताओ क्या बैठा हुआ है। तो बेटे ने कहा पागल हो गए हो क्या, दिमाग खराब हो गया क्या, 3 मरतबा वही बात ने पूछ लिया तुमने। तो बाप ने कहा बेटे वो काफी के उठा के लाओ। जब काफी उठा के लाए ना, तो दिखाया देखो तुम्हारी इतनी उम्र थी, तुम बचपन का जमाना था, तुम छोटे थे, मैं तुमको खिलाने के लिए ले गया था, और जब पहुंचा बाहर एक सामने एक दरख्त पर कौवा बैठा हुआ था। बेटे तुमने मुझसे भी पूछा था अब्बा हुजूर वो क्या है, मैंने तुमसे बताया था वो कौवा बैठा हुआ था, बैठा है। तुमने मुझसे फिर पूछा था बेटे क्या है, तो मैंने फिर यही कहा था बेटे मेरे लगते जिगर, मेरे चांद, मेरे सूरज, मेरे हीरे, वो कौवा बैठा हुआ है। दोबारा पूछा फिर बताया, 4 मरतबा पूछा बताया। इसी तरह 26 मरतबा बेटे तुमने मुझसे यही सवाल किया था अब्बा वो क्या है, मैंने 26 मरतबा यही कहा बेटे वो कौवा बैठा हुआ है। एक बार भी मैंने तुझे नहीं झटका, लेकिन मैंने पहली बार पूछा तो तूने बता दिया, दोबारा पूछा तो तूने झड़क दिया, दोबारा पूछा तूने मुझे पागल बना दिया। मैंने तुझे ना झटका ना तुझे पागल बनाया। हज़रात मोहतरम ये हमारे माशरे का आलम है कि हम अपने माँ बाप को झड़क देते हैं। रब फरमाता है अपने माँ बाप को ना झड़को, उन्हें उफ तक ना कहो, कौलन करीमा, उनसे अच्छे अंदाज में करो, माँ बाप से कलाम करो। अगर तुमने माँ बाप की इज्जत कर ली ना तो यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहां भी कामयाब हो जाएंगे। माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना है। अगर मसला ये है कि अगर बेटा नमाज पढ़ रहा हो, नफिल नमाज, माँ को पता नहीं कि मेरे बेटे नफिल नमाज पढ़ रहा है, माँ आवाज दे बेटा, तो बेटे पर लाजिम है कि नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाए। इतना मकाम अल्लाह ताला ने बढ़ाया है माँ बाप का। साहबी रसूल ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कौन सा अमल करें कि हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाने के लिए कौन सा सबसे बेहतर अमल है वो करें। आका ने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, अगर तुम पर जुल्म किया जाए, अगर तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, और आगे फरमाते हैं अपने वालिदैन के साथ उसमें सुलूक करो। अगर तुम्हारा माल और बाप छीन लिया जाए, अगर तुम्हारा घर लूट लिया जाए, उसके बावजूद भी तो अपने माँ बाप के साथ उसने सुलूक से पेश आओ। मेरे आका तो ये फरमाते हैं आज हमारा मामला क्या है, आज गैरों से तो बड़ी मेलझोल है, गैरों से ताल्लुकात बहुत अच्छे रखते हैं, लेकिन माँ बाप से ताल्लुकात नहीं रखते। अगर किसी दोस्त से वादा कर लिया तो उससे वादा खिलाफी नहीं करेंगे, लेकिन माँ बाप से वादा खिलाफी जरूर करेंगे। एक बुजुर्ग के बारे में पढ़ने में आया कि वो अल्लाह के मुकद्दस वली थे, उनको हज फर्ज वो कर चुके थे, लेकिन बार बार उनके दिल में तमन्ना थी कि मैं बार बार हज करने जाऊं और काबा शरीफ का तवाफ करूं। अपनी माँ से कहते हैं माँ जान मुझे इजाजत दे दे कि मैं मक्का जाऊं और काबा करूं। माँ ने कहा बेटे तूने हज फर्ज तो कर लिया है, मैं अकेली रह जाऊंगी,
میں کس کے سہارے رہوں گا، تم مت جا۔ لیکن بیٹا مانا نہیں، نکل گئے گھر سے بغیر اجازت سے۔ تو ماں نے کہا، بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیے، ماں نے کہا مولا اس نے میرا دل دکھایا ہے، تو اس پر عذاب نازل فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ بیٹا نکلا، رات ہو گئی، قریب کی مسجد تھی، اس میں جا کے نماز پڑھنے لگے۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ جہاں نماز پڑھ رہے تھے اسی محلے میں چوری ہو رہی تھی۔ چور بھاگا، بھاگتے لوگوں نے دیکھا، بھاگتا ہوا دکھا کہ مسجد کی طرف گیا۔ لوگوں نے پیچھا کیا تو چور تو غائب ہو گیا۔ مسجد کے اندر گئے تو دیکھا کہ وہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، سمجھے یہی چور ہے۔ اس کو پکڑ کے حاکم کے پاس لے کر گئے۔ حاکم نے حکم دے دیا، چور کی سزا یہ ہے ایک تو یہ چوری بھی کر رہا ہے اور نماز کا بہانہ بھی کر رہا ہے، کہ مطلب چور اور پھر نماز کا بہانہ کر رہا تھا کہ بچ جاؤں۔ بہرحال ان کے ہاتھ بھی کٹوا دیے، اب پیر بھی کٹوا دیے اور ان کی آنکھیں بھی نکلوا دی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ چور کی سزا ہے۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں یہ چور کی سزا نہیں ہے بلکہ ماں کے نافرمان بیٹے کی سزا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی اجازت کے بغیر حج کرنے کا ارادہ کیا، ماں کی نافرمانی کی، ماں کی بغیر اجازت کا یہ صلہ ملا کہ میرے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے، میرے پیر بھی کاٹ دیے گئے، میری آنکھیں بھی نکال دی گئی۔ زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ بہت سے لوگ آئے ہیں، جلدی جانے کے لیے ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ یہ تھے اعمال۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور ہمارے ماں باپ کی عمر میں، رزق میں، عمل میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے۔ حضرات، اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب بعد میں ہیں، پہلے ایمان ہے۔ آج ہمارے اندر کچھ صلح کلی ٹائپ کے لوگ جو کہتے ہیں کسی کو برا مت کہو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو تقریر فرماتے ہیں کہ حضرت مصطفیٰ، کسی نے کہہ دیا حضور آپ جب تقریر کرتے ہیں تو وہابی بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جیسے وہ آئے مجھے بتا دینا۔ جب وہ آیا اشارہ کیا گیا، اعلیٰ حضرت نے فوراً اپنے وہابیہ شروع کر دیا۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رد وہابیہ فرض ہے کیونکہ ایمان بچانا فرض ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ وہابیت کتنی خطرناک بلا ہے، اور اس سے خطرناک بلا یہ صلح کلیت ہے جو کہتے ہیں کسی کو برا مت کہو، کسی کو برا مت کہو۔ ہم بھی کہتے ہیں مسلمانوں کو برا مت کہو، مسلمانوں کی غیبت مت کرو۔ مسلمانوں کی غیبت کرنا حرام ہے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ کسی مسلمان کی غیبت کرنا گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ قیامت کے دن ایک شخص جائے گا، رب فرمائے گا بول تو میرے کیا کیا لے کر آیا ہے؟ کہے گا میں نمازیں لے کر آیا ہوں، صدقہ خیرات لے کر آیا ہوں، زکوٰۃ لے کر آیا ہوں۔ رب فرمائے گا کیا تم نے میرے لیے میرے محبوب سے، میرے محبوبین سے محبت بھی کی ہے؟ فرمائے گا کیا تم نے میرے اور میرے محبوبین کے دشمنوں سے دشمنی بھی کی ہے؟ تو بتاؤ کیا کریں گے وہاں پر؟ اللہ اس کے محبوبین سے محبت کرنا، اللہ اس کے محبوبین کے دشمنوں سے عداوت رکھنا، یہ ایمان ہے، یہی جہاں کا ایمان ہے۔ اصل آپ کو یہ کہتا ہے چلو کبھی داڑھی کا اپنی بات ہے، ہم نے داڑھی کا بتائیے سرزمین کربلا میں ادھر بھی قرآن پڑھا جاتا تھا، ادھر بھی قرآن پڑھا جاتا تھا، ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز، ادھر حسینی تھے ادھر یزیدی تھے۔ اب صلح کلی سے پوچھو کیا تم یزیدیوں کو اچھا کہو گے؟ کہے گا تو کہہ دینا تم بھی یزیدی ہے۔ کیوں؟ ادھر بھی داڑھی تھی، ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان، ادھر بھی جماعت ادھر بھی جماعت۔ یہ صلح کلی کہتا ہے کسی کے پیچھے نماز پڑھو ہو جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کسی حسینی نے یزید کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اب کہو کہ یہ لوگ تو کچھ کہتے نہیں ہیں، سنا دوں ہم تو کیا کہتے ہیں؟ ان وہابیوں کا جنگ تاریخ ذلیل جانتے نا لوگ کہتے ہیں بہت میٹھی میٹھی بات کرتا ہے، بہت اچھی بات کرتا ہے، لیکن کیسے زہر کرتا ہے؟ جنہوں نے ایمان دیا، اسلام بچایا، اپنے پورے خاندان
محمد بن جاؤ، عشق رسول میں پھل جاؤ۔ نعرے لگانے سے صرف عاشق رسول بننا ہوتا تو پاگل تھا حسین، تو معاذ اللہ، میرے حسین پاک کو یہ ظالم پاگل کہہ رہا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ صلح کلی سے پوچھو، جو میرے حسین کو پاگل کہے اسے تو مسلمان کہے گا۔ حضرات جاگیے اور صلح کلیت کو پہچانیے۔ یہ صلح کلیت جو ہمارے اندر گھسی ہوئی ہے یہ سب سے خطرناک بلا ہے۔ اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں کیسی گستاخی کی کہ معاذ اللہ ان کو جیل میں ڈالنے سے پہلے ان کا منہ کالا کیا گیا، گدھے پر بیٹھایا گیا، گلیوں میں گھمایا گیا۔ یہ بھی موجود ہے امام حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں جھوٹ گڑھا اس نے کہ ان کا منہ معاذ اللہ کالا کیا گیا، گدھے پر بیٹھا کے گلیوں میں گھمایا گیا۔ یہ ہے تاریخ زلیل۔ اور ہند کے راجا خواجہ مہاراجا عطائے رسول آل رسول، جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، جن کے صدقے میں ہم مسلمان ہیں، ان کے بارے میں معاذ اللہ اس کی گھٹیا حرکت آپ اس کو بھی سماعت فرما لیں۔ بعد میں بات کرتے مانے نہیں رہے گا، لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوہی کو کہا جاتا ہے، ہجڑوہی کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں میں اجمیر شریف میں جو خواجہ غازی نواز ہے، اجمیر شریف میں جو خواجہ غازی نواز ہے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، اس سے تو باقاعدہ اس نے بیان کیا کہ وہ پورے ہجڑے اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے ٹرینیں ان کے لیے فری ہوتی ہیں، اور یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ جماعت ثانی ہے، یہ رجب 6 رجب کو ان کا وہ شروع ہوگا اور آج بھی سے بھیڑ شروع ہوگی، اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے ڈپلیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہو گئے، اور ان سے کہا جائے کہ کہتے ہیں جی ہماری قوم کے لوگ تھے، ہماری قوم کے حضرت، ہماری قوم کے حضرت، ہمیں ہم اگر اس میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکالوا جا۔ یہ خواجہ جس کا معنی میں نے بتایا ہے، خواجہ کے معنی ہجڑے ہی ہوتے ہیں۔ سارے صوفیوں میں سرکار رہی ہے، اور مجدد دین امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی کتاب مقصودات میں، اسی طرح سے فتاوی عقلیہ میں بڑے ہی شیخ کبیر اور کبریت احمد کے نام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس مردود کو یاد کیا ہے۔ اولیاء الشیطان ہے، یہ شیطان کا دوست ہوتا ہے، یہ بھی شیطان ہوتی ہے، یہ بھی شیطان۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اس نے میرے خواجہ کی نواز رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کہا؟ اور یہ شیطان کا دوست ہے، معاذ اللہ مردود کہا۔ یہ صلح کلی سے پوچھو، جو میرے خواجہ کو معاذ اللہ ہجڑا بولے، یا شیطان کا دوست بولے، یا مردود بولے، بتاؤ اس کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ صلح کلی بہت خطرناک بلا ہے۔ آپ جاگیے، رائے پور الحمدللہ سنیوں کا گڑھ ہے، یہاں وہابیوں کی بہت سخت نظر ہے، وہ چھپ چھپ کے اپنا کام کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے ان کا کام ہی یہی ہے کہ صلح کلیت کو وہ گھساتے ہیں، پہلے صلح کلی کو پیدا کرتے ہیں، لالچ دے کر۔ آج دیکھیے جو غریب بھرائے کو تب تک تلاش کرتے ہیں کون ضرورت مند ہے، اس کو اٹھائیں گے اور پیسے کا لالچ دے دے کر، آج جب پیسے میں دب جاتا ہے تو مجبوراً ان کے مسلک کو مانتا ہے۔ حضرات پیسے کی لالچ میں نہ آئے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، مرنا ہے، ایک دن موت آنی ہے، اپنے ایمان کو بچا کر جائیں۔ اب جو آقا نے ایمان دیا ہے، ایمان بچا رہا تو یقیناً جنت میں جائیں گے۔ اگر وہابیوں دیوبندیوں اور صلح کلیوں کے چکر میں آئیں گے تو پتہ چلا ہمارا دین بھی گیا، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان وہابیوں کے فریب سے، دیوبندیوں کے مکر و فریب سے محفوظ و معمول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر جو خرافات ہیں اس کو دور فرمائے۔ دیکھیے آج وہابی لوگ بہت آسانی سے سنیوں کو کیسے بہکا لیتے ہیں ہمارے خرافات کو، ڈھول تاشے گانے بجانے، جلوس کے نام پر ڈانس کرنا، ناچنا، پٹاخے دگانا، اور پیر صاحب آ جاتے ہیں پھر ان کے پاس عورتیں جا کے بیٹھتے ہیں، ہاتھ پیر دباتی ہیں، اور پھر 10-10 5 انگوٹھیاں پہن کے پیر صاحب آ جاتے ہیں، خود نہ نماز پڑھتے ہیں نہ اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں، اور یہ کیا وہابیت اسی کو نشانہ بنا کہ دیکھو یہ دین ہے، مزار پہ ڈھول تاشے بج رہے ہیں، وہاں دیکھو عورتیں جا رہی ہیں، مزار دھکا مکی ہو رہی ہے، جلوس کے نام پر پٹاخے دگائے جا رہے ہیں، یہ سب نشانہ بناتے ہیں۔ مسلمانوں ہمیں اپنے خرافات کو دور کرنا پڑے گا، اور ان خرافات کا سنیت سے لینے دینا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا دین بڑا پاک صاف ستھرا ہے، ہم کو چاہیے
چاہیے کہ علم دین سیکھیں. آج ہمارے پاس علم کم ہے، اسی وجہ سے ہمارے لوگوں کو وہ لوگ بہکا دیتے ہیں. وہ سوال کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، الٹا سیدھا مطلب سمجھاتے ہیں اور اچک لے جاتے ہیں. ہاں ایک بات اور غور کریں، وہابیوں کی کتابیں پڑھنا یا ان کی تقریر سننا حرام ہے. ترجمہ بھی اور ان کا ترجمہ حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث ہیں. ان کے پاس ایک بدعقیدہ آیا اور کہنے لگا میں قرآن کی آیت سنانا چاہتا ہوں. حضرت محدث سیرین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں سنوں گا. اتنے بڑے محدث حدیث سنانا چاہتا ہوں نہیں سنوں گا. پتھر ہو گئے. آخرکار حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تو یہاں سے اٹھ کر چلا جا ورنہ میں اٹھ جاتا. جب وہ چلے گئے بدعقیدے تو حواریوں نے پوچھا، ساتھی نے پوچھا حضور قرآن نہیں تو آیت سنا رہا تھا، حدیث شریف نہیں تو سنا رہا تھا. حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بدمذہب ہے، قرآن کی آیت تو ضرور سناتا لیکن اس کا مطلب غلط بتاتا، حدیث شریف تو ضرور سناتا لیکن اس کا مطلب غلط بتاتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی باتیں میرے دل پر نقش کر جائیں، اثر نہ کر جائیں. اس لیے نہ اسے قرآن سننا ہے نہ اسے حدیث. حضرات محترم، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہفتہ واری جو پروگرام ہوتا ہے جہاں ہو وہاں حاضر ہو، دین سیکھیں اور اپنے اندر جذبہ پیدا کریں. ہمارے غلام غوث صاحب ہیں، سید محسن صاحب ہیں، ان سے جڑیں اور آگے بڑھیں. خود بچیں، اپنے دوستوں کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، کیونکہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. دیکھیے چور جو ہوتا ہے، چوری تالا کیوں ڈالتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال لے کے لے جائیں. ایمان کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ چل جائے کہ آج چور آنے والے ہیں میرے گھر میں چوری کریں گے تو کتنی حفاظت کریں گے وہ خود جانتے ہیں. کہاں کہاں پہنچیں گے، کیسے کیسے کریں گے جانتے ہیں. لیکن ایمان تو سب سے بڑی دولت ہے اور شیطان ہمیشہ اسی تاک میں لگے رہتا ہے کیسے اس کا ایمان لوٹا جائے. اور شیطان ہی کی تو اولاد ہے یہ لوگ. ان کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا یہ شیطان ہیں، یہ وہ اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان کی جیسی بات کرتے ہیں اور جب ہم میں آتے ہیں تو ہماری جیسی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صلح کلیت سے، وہابیت کے فریب سے اور صلح کلیوں کے مکر فریب سے ہم سبوں کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچے عاشق رسول بنائے، نمازی بنائے، اپنے ماں باپ کا مؤدب بنائے اور اپنے سے بڑوں کو عزت کرنے والا بنائے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنائے. ہمیں اور آپ سب کو ایک اور نیک بنائے اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. مصطفیٰ جانے رحماں پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحماں پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تو مقام، غوث اعظم امام تو جلوہ شان قدرت
کے کشف و کرامات پیدا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام ایک میرا مت میں دعویٰ لگے میرا مت میں دعویٰ لگے شاہ کی ذات امت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا جناب محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معاذ الجود والكرم وبارك وسلم مولا تعالیٰ پروردگار عالم شروع سے لے کر اب تک جو کچھ ذکر اذکار ہوا مولا اس کی جو غلطیاں خامیاں ہو گئی اپنی حکیمی سے کلیمی سے معاف فرما دے میرے مولا جو صحیح ذکر اذکار ہوا شیرنی حاضر اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اس کا ثواب سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے مولا قبول فرما دے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل سے نبی جین صدیقین خلفاء راشدین و تبع تابعین مجتہدین اور شہداء کرام جملہ اولیاء کرام جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے روایت عباد میں نظر قبول فرما مولا تعالیٰ بالخصوص خصوصیت کے ساتھ پیرے پیران میرے میرا سیدنا شیخ عبدالقادر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما مولا تعالیٰ پروردگار عالم اپنے فضل سے کرم سے ہم سبوں کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے یا اللہ ہمارے سینوں میں اپنا خوف عطا فرما یا اللہ ہمارے ایمان و عقیدہ کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے والدین کی عمر میں رزق میں عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرما ہمارے والدین کا سایہ ہم پر قادر عطا فرما جن کے والدین کا انتقال ہو گیا میرے مولا ان کی مغفرت فرما دے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سبوں کو عذاب قبر حشر اور عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے یا اللہ ہمیں سچا حسینی بنا دے یا اللہ ہمیں سچا پکا خواجہ نیاز کا ماننے والا بنا دے اولیاء کرام کا عاشق بنا دے مولا تعالیٰ پروردگار عالم ہم سبوں کو ایک اور نیک متقی پرہیزگار بنا ہر زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ و معمول فرما یا اللہ ہمیں شریعت کا پابند بنا دے یا اللہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پروردگار عالم ہمیں جو پریشان اور ان کی پریشانی کو دور فرما دے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما یا اللہ جن نوجوانوں نے اس مجلس کو منعقد کیا میرے مولا ان کے حوصلے میں اور اضافہ عطا فرما یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما یا اللہ ان کی محنت کا جزا عطا فرما دے یا اللہ میرے مولا پروردگار عالم تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہم سے وہ کام لے لے جس میں تیرے محبوب کی رضا ہو ہمیں اور ان کاموں سے بچا لے جس میں تیرے محبوب کا غضب ہو یا اللہ ہمیں اس دنیا میں جب تک رکھ ایمان پر رکھ اور جب اٹھا ایمان سے اٹھا خدایا بھاپی بنی فاطمہ برقو لینا کہم خاتمہ اگر دعوتم رد کری ورقبول منو دست دامان آل رسول صلی اللہ علیہ خیر خلقی ورائشی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ